अफ़ज़लुस सलाती व अकमुलुस सलाती अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुखलसीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ जो आप बराह रास्त अपने टीवी चैनल कोहिनूर पर देख रहे हैं, अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र के साथ। नाज़रीन कराम, रजब मुरज्जब के अंदर बहुत सारे अहम वाक़यात जो रूनुमा हुए, जिनमें मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की यौम विलादत भी है, और उसके साथ साथ पहले अशरे के अंदर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुनक्कद किया जाता है। आप वो शख्सियत है जो एहसानमंद है पूरी बरे सगीर की ज़मीन दो शख्सियात की, एक हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरी शख्सियत है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने इस बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर इस्लाम के बीज को बोआ और अपनी तालीमात से इस हिंदुआना और जो मुख्तलिफ किस्म के इल्हाद के अंदर मुब्तला लोग थे उनको दीन इस्लाम से रूशनास कराया। इनका पूरी उम्मत के ऊपर एहसान है, खुसूसन बर्रे सगीर के मुसलमानों के ऊपर। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दरगाह पर, जिसको दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, वहाँ पर आपने चिल्ला काटा। और ये वो जगह जिसको इकबाल ने कहा खाके पंजाब अज़दमेओ जिंदा गश्त सुबह मा अज़मेरे ताबिंदा गश्त, जिसके इस पंजाब की मिट्टी को इकबाल कहते हैं, हज़रत इकबाल कहते हैं कि इस खाक पंजाब की मिट्टी को हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने अपने तालीमात से सैराब किया। और दूसरे नंबर पर हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि गरीब नवाज हैं, आपका लक़ब है गरीब नवाज, और ये लक़ब आपको इसलिए मिला कि एक दफ़ा अपने शेख के साथ बैठे थे और अपने एक दूसरा मुरीद भी उनके साथ था। दोनों मुरीद अपने शेख के पास बैठे थे, जिनके अंदर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी बतौर मुरीद वहाँ पे मौजूद थे। तो हज़रत आपकी शेख ने फरमाया कि सुबह जो इस खिड़की से देखेगा वो जन्नती होगा, और जो शख्स इस बात को आगाह करेगा वो जहन्नमी होगा। तो सुबह देखा कि रश लगा हुआ है और उस खिड़की से बेशुमार लोग जो है वो देख रहे हैं। तो आपने फरमाया कि ये किसने बताया था? मैंने कहा था जो इस खिड़की से देखेगा वो जन्नती होगा और जो ये राज बताएगा वो जहन्नमी होगा। किसने बताया तुम दोनों में से? तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया अगर मेरे एक जहन्नमी होने से कई लोग जन्नती होते हैं तो ये सौदा बुरा तो नहीं है। तो उस वक्त आपकी शेख ने आपको फरमाया था तू तो गरीब नवाज है। तो ये वो शख्सियत हैं, ये दो वो ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पूरे बर्रे सगीर पाको हिंद के ऊपर इस्लाम को रोशनास कराया। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे पीर वकास अली खालिद साहब, उनको सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र। उनके साथ जी मुस्तकिल पैनल के हमारे मेंबर हैं, आप उनकी ज़ियारत करते रहते हैं, फाजिल जलील अल्लामा कासिम रसूल साहब, उनको भी सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं दोनों शख्सियात का मशकूर हूँ जी, वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपके सवालात के जवाब देंगे, आपके मसाइल का हल बताएंगे। अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनकी उम्र में बरकतें दे। और किबला 6 रजब मुरज्जब को आपका उर्स शुरू होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, और ये सिलसिला बड़ा ही तवील होता है। यानी हर उर्स को देखा जाता है कि वो 3 दिन की तकरीबात होती हैं, 4 दिन की तकरीबात होती हैं, लेकिन आपका ऐसा उर्स है जिसकी तकरीबात पूरा 1 माह गुजरता है। यानी इसकी तैयारी जो है वो जमात-उस-सानी के आखिरी अशरे से शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, और ये रजब के आखिर तक भी बाज़-औक़ात चलता है। 40 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर अल्लामा वकास अली खालिद साहब भी कुछ जो है गुफ्तगू कर दें, कुछ हमारी रहनुमाई कर दें इस हवाले से। जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसगीर पाको हिंद के अंदर बड़े बड़े सुल्तान आए, बड़े बड़े नवाब आए और ऐसे ऐसे सलातीन भी आए कि जिनके इशारा अबरू पे हिंदुस्तान के फैसले हुआ करते थे, मगर उनके जाने के बाद आज उनकी कब्रों के निशान तक मिट चुके हैं। असल फातेह वो है जो दिलों का फातेह है। उन लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुक्मरानी की थी, मगर आज उनके निशान ख़त्म हो चुके हैं और इबरत के निशान बन चुके हैं। मगर जिन्होंने दिलों को फतह किया वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ात है, और जो दिल फतह कर लेता है वो मर के भी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि जिसका दिल जिंदा है उसकी तालीमात जिंदा है, उनका नाम जिंदा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपने बड़ा खूबसूरत ये जुमला बोला कि बरसगीर पाको हिंद के जो कि मुसलमानान पे बड़ा आपका एहसान है, और 2 हस्तियों का, इसमें कुछ शक नहीं। कॉल है जी, कॉल जी, ठीक जी, कॉल लेते हैं जी।
کالز کا آغاز کرتے ہیں، پہلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے تو اس کا کہیں بھی ہم بات چلاتے ہیں شادی کی تو کوئی بات آگے بڑھتی ہی نہیں، پتہ کیا نام ہے ان کا؟ اس کا نام ہے حسنین طارق۔ حسنین طارق کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر ہے 29 سال۔ اچھا، تو کیا کوئی منگنی کی وہ بھی ٹوٹی ہے؟ نہیں، بات کہیں چلاتے ہیں تو وہ کوئی بنتی نہیں ہے، یا ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یا وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بس ایسے ہی کچھ چلتا ہے۔ جی، حسنین کیا کرتے، کیا ہے کاروبار کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، تو کاروبار ان کا ٹھیک ہے اس معاملے میں؟ شکر اللہ کا، ویسے بھی وہ خود بھی ٹھیک ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کوئی رکاوٹ ہے کیا بندش ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اپنی والدہ کا، ان کی والدہ کا نام بتا دیں۔ ہاں جی، ان کی والدہ کا نام ہے خالدہ۔ چلے آپ کو بتاتے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ پیر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، رشتے کے حوالے میں کوئی رکاوٹ نظر آتی جی؟ 29 سال عمر ہوگی ان کی جی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سم ٹائم رکاوٹیں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اور ہمیں ویسے بھی زندگی میں مسلمانوں کے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور اللہ پہ ہی انسان کا جو کہ یقین پختہ ہوتا ہے تو کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے بھائی کی شادی جلد ہو جائے گی۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اس کی والدہ کر لیں، یہ خود کر لے، یا وہابو یا اللہ، ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے، یا وہابو یا اللہ، یہ تسبیح کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا آغاز کرنے سے پہلے حسب توفیق اپنے بیٹے کا، جو بھائی جس کی جو بھی آپ کا لگتا ہے، اور اس کا صدقہ ادا کریں، پھر یہ تسبیح کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 41 ڈیز یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے، ان دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کرم نوازی ہوگی۔ پھر آپ نے کال کر کے دوبارہ بتانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بہترین معاملہ ہو جائے گا، جہاں وہ چاہیں گے محبت سے وہاں ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ پیر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اور ایک بزرگ فرما رہے تھے جو ہم بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ دریا کے اس طرف بیٹھا ہے لاہور میں، اور ایک بادشاہ دریا کے اس طرف بیٹھا ہے، اس کی قبر پہ کوئی جاتا بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ رش ختم نہیں ہوتا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی جو جب وہ آئے یہاں پہ لاہور میں، تو کہتے ہیں کہ ایک ایسی قبر ہے جس کو میں نے بر صغیر پر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہی میں نے عرض کیا، بڑے بڑے نواب سلطان چلے گئے، ان کا نام جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ بالکل ایسے ہی۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ میں استخارہ کرانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کا۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی نام بتائیں اپنا۔ میرا نام سمینہ۔ کہاں سے بات بیٹی کا کر؟ نام مہک ہے۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ مہک۔ مہک بیٹی کا نام؟ جی 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 جی۔ تو کہاں آپ کرنا چاہتے ہیں؟ استخارہ کروانا چاہتی ہوں، یہ وہ رشتہ آیا ہوا ہے ناصر کا نام کا۔ اچھا، اس کی والدہ کا نام جانتی ہیں آپ؟ ناصر جی، کیا نام میرا ہے؟ جیٹ کا بیٹا ہے ناصر۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو والدہ کا نام بھی بتا دیں۔ والدہ کا نام، ان کی والدہ کا نام شاہین۔ اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی۔ علامہ صاحب موجود ہے، علامہ قاسم صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ویسے تو مسنون طریقہ استخارہ کا ہم بارہا کہتے ہیں، تقریباً ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ وہ استخارہ تو انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، وہی مسنون ہے، آقا علیہ السلام کی وہی سنت ہے۔ بقایا جو آپ نے نام بتائے ہیں، اپنا مہک نام بتایا اور اس کا نام ناصر بتایا، اور ان کی والدہ کا نام آپ نے بتایا شاہین، اس حوالے سے علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اور جو حق میں بہتر ہے جلد عطا فرما دے ہماری بہن کو۔ جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا، بہتر اور افضل طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان بذات خود استخارہ کرے، تاکہ سب کچھ اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جب وہ خواب میں دیکھے۔ تو میں بھی گزارش کروں گا، بارہا ہم نے استخارہ کا طریقہ یہاں پہ بتایا ہے، آپ کسی بھی پروگرام کو چیک کر لیں، دوبارہ استخارہ کے طریقہ وہاں سے دیکھ لیں۔ استخارہ بذات خود وہ بہن کر لیں، 3 یا 7 دنوں میں، 7 یا 11 دنوں میں اس کا رزلٹ نظر آ جاتا ہے۔ اپنے خواب کی تعبیر ہمیں سنا دیے گا، ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ ویسے آپ خصوصی طور پر نمازوں کا خیال رکھیں، نماز فجر کے بعد بہن سے بھی گزارش کروں گا سورہ یاسین اور سورہ مزمل کی تلاوت کر لیں، تاکہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں ان کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ علامہ صاحب نے رہنمائی کی ہے، جس طرح آپ اس پہ عمل کریں، وظیفہ بھی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کال لیتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام،
سر میرا نام ظہیر احمد ہے جی جی اور سر میری والدہ کا نام ناظرہ سلطان ہے جی ٹھیک ہے. اور اکثر میں جو ہے نا مثلاً بیمار رہتا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ شروع ہو جاتی ہیں کبھی کچھ. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اقبال ٹاؤن لاہور سے سر. لاہور سے بول رہے ہیں. جی جی کیا بیماری ہے آپ کو جی؟ مجھے ہارٹ کا بھی پرابلم ہے, شوگر بھی ہے, اور پھر میرے شوگر کی وجہ سے پاؤں کا ناخن جو ہے نا انگوٹھا وہ بھی خراب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس پہ پٹیاں کروا رہا ہوں, علاج کروا رہا ہوں. اللہ کرم فرمائے. دوسرا سر کاروبار جو ہے نا اس کی کوئی بندش ہے کیا ہے یہ بھی آپ سے معلوم کرنا تھا. اچھا کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ جی کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ سر شوگر ملوں میں ایئر کمپریسر ہوتے ہیں ان کی مینٹیننس کرتا ہوں. اچھا اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. پیر صاحب موجود ہے, ان سے رہنمائی لیتے ہیں دونوں حوالوں سے, آپ کی بیماری کے حوالے سے بھی اور کاروبار کے حوالے سے بھی ان سے پوچھتے ہیں. جی اللہ کریم ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آپ کے لیے دو چیزیں ہیں بھائی جو آپ نے کرنی ہے. سورۃ القدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر تین دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح اور شام آپ نے پینا ہے. سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر تین دفعہ پڑھ کے دونوں صورتیں اول آخر درود پاک پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں گے. اور روزانہ چاہے آپ فجر کے بعد کر لیں یا اس کو شام میں کر لیں, رات میں کریں, سورۃ المزمل جو ہے اس کی تلاوت کا معمول بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو رزق میں فراوانی بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو صحت و تندرستی و سلامتی بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی آپ اپنی شوگر کو بھی مینٹین کریں, احتیاط کریں, پرہیز کریں. شوگر کا بہترین علاج جو ہے وہ احتیاط بھی ہے, تو جو ہے میٹھے سے پرہیز کریں, کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ناخن بھی خراب ہے, تو اسی وجہ سے آپ ذرا پرہیز کریں اس سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عائشہ ہے. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اپنے پاس سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا سہارا بھی کمانا چاہتی ہوں, اور مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو میں کسی کو نہیں دیکھتی, ہر بات بول دیتی ہوں امی ابو کو بھی. غصہ بہت زیادہ آتا ہے, سر میں بہت درد ہوتا ہے. اچھا آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے. آپ شادی شدہ ہیں میری بہن؟ نہیں شادی شدہ نہیں. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا نام عابدہ بانو ہے. تو آپ شروع سے ہی غصہ کرنے والی ہے کہ یہ ابھی آپ کی طبیعت میں آئی ہے یہ پرابلم؟ ابھی ایک سال ہوا, پچھلے رمضان میں ہوا تھا میرے ساتھ یہ کام, سر میں درد. اچھا بہت شدید قسم کا ہوتا ہے. تو اس کے بعد اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ جی. اچھا چلیں آپ کو بتاتے ہیں. ابھی آپ پروگرام دیکھیے, کال ختم کر کے ابھی علامہ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اس حوالے سے. جی حضور. جی بالکل, اللہ پاک آسانیاں فرمائے. غصے کے حوالے سے تو بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ جب غصہ آئے کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں, اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان باوضو رہے, وضو میں رہے. اور ایک تو حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اس تسبیح کا ورد جو ہے کثیر تعداد میں کرو. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم, اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. جب بھی آپ دیکھیں آپ کو غصہ آئے تو آپ اس صورت میں اس تسبیح کا ورد زیادہ کر لیں, کثیر تعداد میں اس کا وظیفہ کریں. انشاءاللہ جو غصے کے حوالے سے پرابلم ہے وہ دور ہو جائے گی. باقی آپ نمازوں کا خیال رکھیں. آپ نے بتایا سر میں درد ہے, آپ سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ کر لیا کریں. نماز عشاء کے بعد آپ 2 تسبیح استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کر لیا کریں. غصے کے لیے میں نے آپ کو 2-3 قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کر دیے ہیں, آپ اسی طرح عمل کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں. جی ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں جی. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی. جس طرح ابھی بتا رہے تھے علامہ صاحب کہ غصے کا بہترین علاج جو ہے وہ میری بہن باوضو رہنا ہے. اور آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب غصہ آئے تو آپ جس حالت میں بھی ہیں, اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے تو آپ لیٹ جائیں, یا پھر اس سچویشن کو چھوڑنے کے لیے جائے بندہ مختلف دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے یا وہ جگہ چینج کر لیتا ہے, اس سے بھی انسان کے ٹیمپرامنٹ میں فرق آتا ہے. تو آپ اس کو اپنائیں. اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اس سے پھر سر میں درد بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ غصہ جو ہے وہ غبار ہے اور جو شیطان کی طرف سے یہ آگ ہے انسان کے اندر جو ہوتی ہے, تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر لیا کریں. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی نام بتائیں. میرا نام اچھا بی ہے, میں بیمار رہتی ہوں, حاملہ بھی ہوں, میرے درد نہیں جاتی.
اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور مسانے والی جگہوں کے درد بہت زیادہ رہتا ہے. مجھے بھی کوئی وجہ بتا دیں آپ. تو ہماری لائف چلی گئی ہے. اچھا اچھا اچھا. آپ یہ فرمائیں آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میری والدہ کا نام سنیم ہے. ہم گھر والا سے بات کر رہی ہوں بھائی. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اللہ کرم فرمائے. آپ کو ابھی بتاتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. آپ کی ظاہر ہے پریگننسی کے اندر تو ایسے معاملات ہوتے ہیں, تو آپ کی بیماری جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اس درد کے لیے پوچھتے ہیں کوئی حل بتا دیں. اللہ کریم آپ کو ہمت دے اور حوصلہ دے اور اس سچویشن کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہو جاتا ہے, آپ نے دل بڑا کرنا ہے, اور جب انسان کا دل بڑا ہوتا ہے, یقین پختہ ہوتا ہے, تو اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے چھوٹا دل نہیں کرنا, دل کو بڑا کرنا ہے. اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہی فرمائیں گے اور اچھے معاملات آپ کی ہو جائیں گے. آپ نے 3 تسبیحات کرنی ہے روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 300 ٹائمز یعنی 3 تسبیحات روزانہ کرنی ہے. اس کا آپ آغاز کریں, اس کو آپ شروع کریں, حسب توفیق اپنا صدقہ بھی ادا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے, اور آپ کے جو طبیعت وہ سنبھلنا بھی شروع ہو جائے گی, معاملات میں بہتری بھی آنا شروع ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی اس کی اینڈنگ جو ہے وہ ہیپی اینڈنگ ہوگی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی صحیح فرمایا آپ نے. بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات کو سپرد کریں, صبر کریں, میڈیکل چیک اپ اپنا ریگولر کروائیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سر آئندہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میری بہن کے بھی ریسنٹ. تھوڑا سا اونچا بولیں یا جگہ چینج کریں, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. میری بہن کی ابھی 6 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے. اچھا. تو نا ان کے جو ہے نا ساس اور ان کے ہسبینڈ, ان کے ساتھ نا جی 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 جی. کیا نام ہے بہن کا؟ بہن کا نام بشرا. بشرا. ان کی والدہ کا نام؟ اچھا, تو یہ رشتہ داروں میں شادی ہوئی ہے کہ غیروں میں ہوئی ہے؟ جی جی رشتہ داروں میں. پاپا کی قضا نہیں لگتی ہے. اچھا, تو پھر تو کیا آپ نے پہلے معاملات دیکھے نہیں تھے جو ابھی سے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک تھے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کی. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں, ابھی 2 ماہ ہوئے شادی کو اور لڑائیاں جھگڑے شوہر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ شروع ہو گئے. جی اللہ پاک آسانیاں فرمائے. بارہا گزارش کی جاتی ہے کہ شادی کے بعد کمپرومائز انسان کو کرنا پڑتا ہے. کسی جگہ پہ انسان کو کسی کی بات کو تسلیم بھی کرنا ہوتا ہے, اور کسی جگہ پہ اپنی بات کو تسلیم کروانا بھی ہوتا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس گھر میں سکون عطا فرمائے, بے پناہ آپس میں پیار اور محبت عطا فرمائے. بہن سے گزارش ہے نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ کام کر لیں. نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر, اسی طرح درود پاک 11 مرتبہ اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. 400 ایک لیمٹ بتا دی ہے, آسانی کے ساتھ جتنی تلاوت کر سکیں پہلے کلمے کی بھی یا حیو یا قیوم کی بھی اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. اپنے گھر پہ ہی جہاں پر وہ ہیں قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اسی طرح عمل کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں گھر کا ماحول جو ہے, آپس کا جو پیار اتفاق اور محبت جو ہے وہ آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی آپ اس وظیفے پہ عمل کریں, اور جو آپ کو نصیحتیں فرمائیں علامہ صاحب نے اس کے اوپر عمل کریں, غور کریں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ فرما رہی تھی کہ آپ کے رشتہ دار ہیں, تو ظاہر ہے رشتہ داروں کو تو انسان جانتا ہے, پرکھتا ہے, لیکن معاملات ظاہر ہے بدل بھی جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جب بندہ رشتہ طے کر لیتا ہے تو معاملات اور ہو جاتے ہیں. یہ بات درست ہے اپنی جگہ پہ, لیکن جیسے فرمایا کمپرومائز اور سمجھوتا کرنے سے اگر آپ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو ظاہر ہے کوئی چیز بھی, کوئی معاملہ بھی امبیلنس سے نہیں چلتا. تو بیلنس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے اور کمپرومائز کیا جاتا ہے. ہر جگہ پہ انسان کمپرومائز کرتا ہے, اور یہ صرف گھر کے معاملے میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے. ملکوں کے لیول پہ دیکھ لیں, گھر کے لیول پہ دیکھ لیں, کاروبار کے لیول پہ دیکھ لیں, جاب کرتے ہوئے دیکھ لیں, ہر جگہ پہ آپ کو کمپرومائز ہوتا اور کرنا اور نظر آتا ہے آپ کو کہ ہر جگہ پہ انسان جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, آپ کو نیواں دار لینا پڑتا. جی کیا خیال ہے؟ جی تو یہی معاملات ہیں. تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ معاملات پہلے بڑے اچھے طریقے سے ہوتے ہیں، بڑے حسن سلوک سے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ایکسپیکٹیشنز، شیکسپیئر کہتا ہے ایکسپیکٹیشن آر ہرٹڈ، کہ توقعات انسان کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچاتی ہیں. تو انسان کو اگر توقعات زیادہ رکھ لے گا تو انسان کو وہاں سے اس کو دکھ ملتا ہے. اس لیے توقعات اور امیدیں صرف اللہ سے رکھنی چاہیے. انسانوں سے توقعات رکھیں گے، انسانوں سے امیدیں رکھیں گے تو انسان جو ہے وہ پھر اسی طرح آپ کو انسان کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے. انسان جو ہے وہ اس کے معاملات اس کی آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ یہ انسان ہے. انسان ٹو آر از ہیومن، انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس لیے توقعات اور امیدیں اللہ سے رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی تمام کے لیے اپنے انتظامات کرتا ہے، لوگوں کے لیے انتظامات اور اسباب پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. قبلہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں مہربانی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمود فرید ہے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مظفر آباد سے. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ کا کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سر ہمارے گھر میں کوئی 2 رات سے کسی سب تک پریشانی نہیں چھوڑ دیا. کب سے؟ 2 رات سے کسی اس وقت. اچھا تو کیا وجہ، کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا رزق کا معاملہ؟ لڑائی نہیں ہوتا، لیکن بیماری بہت زیادہ، بیماری بچے بیمار، میں بیمار، گھر والی تعلق ہو تو یہ بیمار ہے، پھر اس کے بعد دوئی کرا لی ہو بیمار، بچے بیمار، اتنی بیماری نہیں چھوڑ دیا. ساتھ کو جو آمدنی ہوتا پتہ نہیں لگتا کس طرح سے ہوگی کس طرح سے. اللہ کرم فرمائے. اپنی والدہ کا نام بتائیں. فاطمہ بیگم. اچھا آپ کو بتاتے ہیں، ابھی آپ پروگرام دیکھیے، مظفر آباد سے کال کیے جی، اور کہتے ہیں کہ گھر میں بیماری جان نہیں چھوڑتی اور کافی عرصے سے کئی سال ہو گئے، سارے بچے بیمار ہیں، گھر والے سب بیمار ہیں. اللہ کریم آپ پہ کرم فرمائے اور یہ بیماری دور ہو اور آپ سب جو ہے نا صحت تو تندرستی آپ سب کو نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ کی 3 تسبیحات روزانہ کرنی ہے، اور آپ نے سورۃ جو بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کی جو کہ تلاوت ڈیلی معمول جو ہے پڑھ کے اپنے پانی پہ دم کر کے اس کو چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو آپ نے آیت کریمہ جو میں نے کہا 3 تسبیحات کی ضرور کرنی ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مختصر بھی ہیں اور بڑی معروف ہیں، جی آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. بیماریوں نے جو آپ کے گھر میں آپ کے بصیرہ جو ڈال لیا ہے انشاءاللہ تعالی یہ دور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. آپ نماز کی پابندی کریں، ساتھ میں جو میں نے عرض کیا ہے اس پہ عمل کریں، پھر دیکھیے گا بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے. 41 ڈیز 41 دن آپ یہ عمل کر لیں، اور 42ویں دن آپ نے کال کر کے ہمیں جب کریں گے بتائیں گے تو کہیں گے آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں انشاءاللہ. بالکل اسی طرح اس ارادے کے ساتھ کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملہ درست ہو جائیں گے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی مختار حسین نام ہے میرا، اور بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. جی مختار صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی ایسا ہے کہ میں کم از کم 1 سال اور 4 مہینے سے فالج کا مریض ہوں اور معذور ہوں، تو اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ یا استخارہ کے ذریعے کیا میں صحت مند ہو سکوں گا، مجھے شفا ملے گی یا نہیں؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو امید نہیں رکھنی چاہیے کہ نہیں ملے گی. والدہ کا نام بتائیں آپ. جی میری والدہ صاحبہ کا نام اللہ وسائی. اللہ وسائی. آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، اور اگر آپ یہ تیقن اور اس یقین سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں، تو اس طرح کا تو پھر تیقن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور شفا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ایسا ہے کہ میں 1 سال سے مریض ہوں اور معذور ہوں، چلنے پھرنے سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس لیے یہ کفریت جملہ میں نے بول دیا. اللہ کرم فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، کال ختم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اس ارادے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا یاب کرنا ہے اور یہ معذوری دور کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بیماری ضرور دور کر دے گا. وظیفے کے لیے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے. جی بالکل، رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. آپ اس یقین کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ میری بیماری بہت چھوٹی ہے
اور جس رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، گزارشات کر رہا ہوں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب آپ کا یقین یہ ہوگا، یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو رب تعالیٰ کی ذات ضرور آپ کو شفا اور صحت کاملہ عطا فرما دے گی۔ آپ نمازوں کا خیال رکھیں۔ آپ نے بتایا کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہیں، آپ بذات خود تلاوت کریں قرآن پاک کی، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے آپ کے لیے۔ نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو 41 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ جو ہے 41 مرتبہ 41 ٹائمز اول آخر ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ آپ پانی میں دم کر کے پی لیں۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ پانی میں دم کر کے آپ یہ پی لیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ کریں، کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں۔ انشاءاللہ جب آپ یقین کامل کے ساتھ یہ کام کریں گے، حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دے دیا کریں تاکہ جو بیماری ہے اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں اس بیماری کو دور کر دے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی لاؤ صاحب۔ آپ کو بتایا یہ وظیفہ، جو بھی وظائف آپ کو بتائے اس پہ آپ عمل کریں اور اس یقین کے ساتھ عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا یاب کرے گا۔ اور جب تک آپ یہ اس نظریے سے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں گے کہ میں ٹھیک نہیں ہونا تو پھر کیسے آپ ٹھیک ہوں گے؟ بس اللہ پہ بھروسہ کریں، آقا علیہ السلام کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ضرور کرم فرمائیں گے۔ کال لیتے۔ السلام علیکم۔ جی آپ سے میں برے والا سے بات کر رہے ہیں ہم۔ جی جی میرا نام بشرا ہے۔ جی جی تو وہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہے نا جائیداد میں سے حصہ ہمیں بیٹیوں کو نہیں، بہنوں کو نہیں دیا۔ اچھا اچھا، وہ وراثت تھی؟ جی وراثت میں سے جی۔ تو والدین چلے گئے تو انہوں نے کیسے قبضہ کر لیا؟ والدین اپنی زندگی میں والد صاحب نا اپنے بیٹوں کے نام کروا گئے۔ اوہو، تو یہ تو پھر انہوں نے گفٹ کر دیا، پھر آپ کیا کر سکتی ہیں؟ تو اب یہ سوچیں کہ کس طرح سے لے سکتے ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے۔ آپ کال ختم کریں، آپ کو بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب انسان باقی آپ کے والدین اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ انہوں نے جو ڈیسیژن لیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اپنی بیٹیوں کو محروم کرنا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، بالکل برابر میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اب وہ گفٹ کر گئے، ہبہ کر گئے، تو اب اس میں تو کوئی سوال سے عرض کرنا چاہوں گا کہ غلطی قصور جن کا بھی ہے اور آپ کے بھائیوں کی اگر وہ نام ہو چکی ہے تو آپ کے والدین نے کی ہے، آپ کے ابو نے کی ہے نا، یہ ان کو جاتا ہے جو بھی جاتا ہے، بالکل اور یہ سارا چیزیں انہی کے معاملات میں ہیں۔ باقی انہوں نے دے دی ہے، یہ ان کے اختیار بھی تھا، جو بھی ان کا معاملہ انہوں نے کیا، نام لگوا دی۔ جو وراثت رہ جاتی ہے، والدین چلے جائیں تو پھر کوئی نہیں لے سکتا، پھر آپ کا حق ہوتا ہے قانونی طور پہ بھی ویسے بھی، اور جب وہ اپنے زندگی میں کسی کا نام لگوا گیا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ صبر ہی کر سکتے ہیں اور دعائی لے سکتے ہیں۔ بہرحال ایسا ہے کہ ایک معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ قانونی طور پہ اگر اس طرح کا اگر گفٹ کر دیا انہوں نے یا ہبہ کر دیا ہے تو اس میں وہ بھی چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا قانون موجود ہے، آپ کسی وکیل سے رائے لیں، کسی وکیل سے رائے لیں، شاید آپ کا معاملہ ہو جائے۔ بقایا ہم دعائی کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے دل میں نرمی آ جائے آپ کے بھائیوں کے اور وہ خود دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ معاملہ سر کام تو پکا ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی کال لیتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام روبینہ ہے۔ جی جی، اور میں چیچا وطنی سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں 18 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، 16 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی ہے، تب سے لے کے ہسبینڈ اور تمام کے تمام سسرال والے ایسے جیسے بہت بڑے کوئی دشمن ہوتے ہیں، جتنا بھی اچھا کر لوں، جو بھی اچھا کرنے کی کوشش کر لوں، ہر قدم ہی غلط اور برا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں۔ کمپرومائز، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کمپرومائز کا کہا، میں تھک گئی ہوں کمپرومائز اپنی زندگی میں کر کے۔ آپ کے شوہر کرتے کیا ہیں؟ الیکٹرانکس کی شاپ ہے ادھر ہماری۔ تو آپ اکٹھے رہتے ہیں؟ دوسرے آپ کے جیٹھ یا دیور سیپریٹ ہیں؟ وہ اتنے معاملات خراب ہوئے کہ سب سیپریٹ ہو گئے۔ ہسبینڈ کے دماغ میں ایک بات ڈالی گئی ہے کہ یہ آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، تو اس کے باوجود میں نے آپ کی ساتھ رہتی ہیں آپ کے؟ نہیں، اب ساتھ نہیں ہے، کبھی کبھار آ جاتی ہیں، مگر کبھی ہماری ہم دونوں کی بنی نہیں ہے، ایک دن بھی نہیں بنی، کبھی نہیں بنی۔ اتنا میں نے چاہا کہ یہ میرا رشتہ خراب نہ ہو، مگر یہ کچھ بھی کوئی نہیں مجھے فائدہ ہوا، بلکہ نقصان ہی نقصان۔ اب تو میرا دل مر گیا، جیسے میں مردہ انسان نہیں ہوں۔ اچھا، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں میری بہن۔ میرا نام
रुबीना है और मेरी वालदा का नाम अरशाद बीबी है। और शौहर का नाम और उनकी वालदा का नाम भी बता दें। उनका नाम जावेद है और सास का नाम सुरैया। चले आपको बताते हैं, आप बहुत मायूस ना हो, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। बकाया रहनुमाई जो है वो पीर साहब से करते हैं कि वो आपके लिए क्या फरमाते हैं। आपने जैसे कहा कि दिल आपका मर चुका है, दिल नहीं मरना चाहिए हालात जैसे भी हों। अब आप सेपरेट हैं तो हालात बहुत बेहतर है। अब मियाँ बीवी के जो इश्यूज चल रहे हैं अल्लाह करे वो हल हो, इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे। बाकी आपने जो सब्र किया है, जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसका आपको अजर भी मिलेगा और आपको अजर अल्लाह से मिलना है। इंसान जब चाहे अपना घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करे, चाहे रिश्ता बचाने के लिए करे, तो आपको अजर भी मिलेगा और रिश्ता भी बचेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम करम फरमाएंगे और आपको सब्र का जज़ा इसकी मिलेगी, इसका अजर अच्छी सूरत में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपकी 3 आपके बच्चे हैं, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है आप पे। बाकी हालात तो बस ऐसे ही हैं, चलते रहते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। या अजीज़ो या वदूदो, या अजीज़ो या वदूदो की 3 तस्बीहात आप रोज़ाना करें और इंशाअल्लाह ताला हमारी भी दुआएं हैं, आप भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। आप दोनों मियाँ बीवी की जो मोहब्बत है, अल्लाह करे ये जज्बात जो कि परवान चढ़ें और मोहब्बत पैदा हो। या अजीज़ो या वदूदो आप पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। जहन से जो चीज़ें हटा दें, दिल मुर्दा हो चुका है, दिल इसको जिंदा रहने दें और इंशाअल्लाह ताला आप पे करम होगा। आपने जो गुजारना था पीरियड वो तो गुजार दिया आपने, अब तो आपको फल मिलने का आसानी के वक्त है। अब आप घबराए ना, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए बेहतर होगा। आपके बच्चे जवान हो गए, इंशाअल्लाह ताला वो आपके बाजू बनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानियां होंगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकील राव बात कर रहा हूँ जी, मोहम्मद वकील राव दुबई से। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? बस मैं पूछना ये चाह रहा था कि मेरे ना कभी कंधों में दर्द, कभी यानी टांगों में दर्द हो जाता है, तो कुछ आप भी कह रहे थे आप अपना किसी मौलवी से दवाई बहुत ली है, लेकिन वो बोलते हैं किसी मौलाना साहब से आप पूछ लें, शायद आपको कुछ जिक्र अज़कार बता दे। अच्छा क्या आपकी वालिदा का क्या नाम है? आमना बेगम। तो ये कितने अरसे से आपको ये प्रॉब्लम है? तकरीबन 1 साल होने वाला है जी। अच्छा तो आपने डॉक्टर को चेक कराया है? जी जी डॉक्टर को चेक करवाया था, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करवाए थे। ब्लड प्रेशर के अलावा बोलता है कुछ नहीं है, उसने दवाई भी नहीं लिख के दी, तो बोलता बस सिर्फ उसने ताकत की दवाई लिख के दी, विटामिन वगैरह ना, वो तो कुछ था नहीं। तो जो दवाई आपने खाई उससे आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क तो नहीं पड़ा, इसलिए तो कॉल की है। चलिए आपको बताते हैं, आप परेशान ना हो। दुबई से कॉल की उन्होंने, मेरे भाई ने, उनको कोई रहनुमाई कर देना। सर गुजारिश करूंगा कि आप अपना मेडिकली ट्रीटमेंट उसे जारी रखें। जो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन रिकमेंड की हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें। नहीं आराम आ रहा तो डॉक्टर चेंज कर लें, किसी स्पेशलिस्ट को चेकअप करवा लें ताकि आपकी तबीयत में बेहतरी आ जाए। उसके साथ मैं पढ़ने के लिए अमल बता देता हूँ। उससे पहले एक और गुजारिश कर दूँ कि अपना सदका आप लाजमी दे दिया करें, ताकि जो बीमारी है, प्रॉब्लम है या कोई मुसीबत परेशानी आने वाली भी हो तो अल्लाह पाक उस सदक़े के बदले में उस परेशानी को, बीमारी को दूर कर देगा। नमाज़ों का आप खुसूसी ख्याल रखें। नमाज फ़जर को जब आप अदा कर लें तो 2 मरतबा सूरह यासीन और सूरह रहमान की तिलावत करके पानी में दम करके आप पी लें। इसी तरह नमाज इशा के बाद भी आपने यही अमल करना है। सूरह यासीन, सूरह रहमान की तिलावत अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पानी में दम करके आपने पी लेना है। लेकिन यकीन कामिल के साथ आप ये अमल करें। रफ्तारा की लारैब किताब की तिलावत है, फ़राइज़ की पाबंदी करें, फिर वज़ाइफ की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमा दे। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अलाम साहब ने आपकी रहनुमाई की, आप इतने दूर से आपने फ़ोन किया कि अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, और जिस तरह उनका सदका आप लाजमी कर दिया करें, उससे बहुत सारी बलाएँ टल जाती हैं। हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। नाज़रीन कराम, जब भी आप कोई मसला पूछते हैं तो उसके अंदर जो आपको हल बताया जाता है उसके ऊपर गौर किया करें, और जो वजीफ़ा बताया जाता है उसके ऊपर यकीन कामिल के साथ अमल किया करें। बकाया मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी इमरान बशीर बात कर रहा हूँ सर, नारवाल से। जी ये मुफ्ती साहब से मैंने पूछना था कि जी मेरा एक बच्चा है सर, वो पहले ना किसी दूसरे कॉलेज पढ़ता था और उधर उसने ना कुछ थोड़ा बहुत उसका स्कैंडल बन गया। अभी मैंने उसको दूसरी तरफ चेंज कर दिया। अच्छा, तो अब उसको मैं क्या बताऊं कि वो पढ़े और सही पढ़ता तो है, लेकिन ये है कि
कभी कोई मस्ती मुस्ती भी करता है, शेर व शायरी ये वो, तो क्या उसको कहूँ? क्या नाम है उसका? जवाद इमरान सर। उसकी वालिदा का क्या नाम है? हीरा। हीरा। कितनी उम्र है बच्चे की? उम्र उसकी सेकंड ईयर में है सर। सेकंड ईयर में, 16-17 साल। चले आपको बताते हैं, अभी आप परेशान ना हो बेटे के हवाले से जी, पढ़ ले, वो दिल लगाए पढ़ाई के अंदर। जी पढ़ाई में दिल लगाना चाहिए और यही उम्र है कि आप पढ़ाई में दिल लगाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये वक्त गुजर जाए तो फिर इंसान को सिवाय पछतावे के हाथ में कुछ भी नहीं आता। अब उस वजीफ़ा एक है पढ़ के दम करने वाला, उसकी बजाय मैं वजीफ़ा आपको बता देता हूँ कि ये आप उसको बताएं कि वो पढ़ा करें या आप पढ़ लिया करें। या रहमान हो या अल्लाह, या रहमान हो या अल्लाह की एक तस्बीह रोज़ाना करें और उसके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उसका पढ़ाई में दिल लगेगा। हमारी दुआएं उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है और मेरी वालदा का नाम खुर्शीद बीबी है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरी 2 बार मंगनी हो गई है और जब शादी की बारी आती है ना, शादी के लिए जाते हैं तो इख्तिलाफात पड़ जाते हैं। उस वक्त कहते हैं नहीं जी टाइम दो, अभी नहीं करनी, ये है वो है। क्या करते हैं आप? अब वो बाद में ना किसी आलम से पता करवाया एक दो से, तो बंदिश आ रही है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से। लाहौर से बात कर रहे हैं। अच्छा किबला आप ये बताएं। 2-3 जगह से पता कराया तो वो कह रहे हैं कि काले इल्म की बंदिश है। तो फिर खालिद साहब से रिक्वेस्ट है कि साहब लगा देंगे, ये क्या मामला है, कोई बड़ी परेशानी है। उम्र मेरी 35 ईयर है। 35 ईयर्स हो चुकी है। क्या करते हैं आप? जॉब ही करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? जॉब करते हैं आप। चले आपको बताते हैं, आप प्रोग्राम देखिए, पीर वकास अली खालिद साहब से ही पूछते हैं। जी हुजूर। जी पहले तो अब्दुल मजीद साहब हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अगर आपकी मौजूदा मंगनी अगर है सलामत है तो ये शादी के तक पहुँचे इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। और देखें, एक है हिसाब करना, एक है किसी को ये बता देना कि आप पर ये है या यहाँ पर वो है, एक है उसका हल बताना। मैं आपको हल बताता हूँ और हल का ही फ़ायदा होता है। और मसाइल जब ये बीमारी की तशख़ीस होती है या उसको पॉइंट आउट जब किया जाता है कि ये मर्ज़ है, जब तक उसकी तशख़ीस नहीं होगी, उसका इलाज नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसलिए अल्लाह पाक करम फरमाए, जिससे भी आपने हिसाब करवाया वो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी किया वो उनकी बात होगी, वो ही इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है। मैं जो आपसे ये करना चाहूँगा कि आप एक तस्बीह करें, या लतीफ़ो या अल्लाह, या लतीफ़ो या अल्लाह की तस्बीह आपने आज से शुरू करनी है और अपना सदका अदा करें। 41 डेज़ ये तस्बीह आपने करनी है, या लतीफ़ो या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला 41 डेज़ करने के बाद दोबारा कॉल करके आप कॉल भी कर सकते हैं। आप लाहौर में हम मुलाकात भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको एक नक्श भी देंगे, आपकी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला सब रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर अब्दुल रज़ाक बोल रहा है लाहौर से। सर जी अब्दुल रज़ाक साहब। तो मेरा जो बेटा है वो मतलब है तकरीबन 23 साल का होने वाला है, शादी करनी, और बाकी घर के हालात के बारे में मालूम करना है। तो बारिश क्या नाम है उनका? और उसका नाम मोहम्मद असलम। एक बेटा, उसकी शादी हुई 3 साल हो गए, उसकी औलाद भी नहीं हो रही, वो भी देख जरा। उसका क्या नाम है? उसका नाम मोहम्मद असलम, वो मोहम्मद अजीम है जिसकी। मोहम्मद अजीम। इन दोनों की वालिदा का क्या नाम है? शनाज बेगम। तो जो मोहम्मद अजीम है, उनका और उनकी जोजा का मेडिकल चेकअप कराया आपने? हाँ जी। वो मामला ठीक है? वो तकरीबन थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट आ रहा है। किसमें? मेडिकल में। अच्छा चले आपको बताते हैं। दोनों मियां बीवी के दोनों में ये देख रहे हैं कि मसला नहीं, वो दोनों को बता रहे असलम का रजीम। अल्लाह करम फरमाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बंदिश जो होती है ना, ये एक रवाज पड़ गया है कि हर मामले में कह देना आपके ऊपर जादू कराया हुआ है, आपके ऊपर बंदिश हुई है। इस तरह के मामला नहीं होते, ये तवाहुमात ज्यादा होती हैं। इक्का दुक्का वाकया हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी में जो है ना, वो ये सारे जो है वो एक कारोबार है कि जी आपके ऊपर बंदिश हुई है और आपके ऊपर जादू हुआ हुआ है। तो ये इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दिया करें। अल्लाह और उसके रसूल के साथ आप अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, और जिसके साथ आप ताल्लुक़ मजबूत करेंगे वो आपका नुकसान नहीं होने देगा इंशाअल्लाह ताला। वजीफे के लिए अल्लाह साहब की तरफ चलते हैं।
جی بالکل، دعا گو ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں، اور بالکل آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ بندش ہوئی ہے. جس طرح میں نے کل بھی گزارش کی، جب رب تعالیٰ کی ذات کسی کو عطا کرنا چاہے تو انسان کیا کیا اختیار ہے کہ وہ بندش کر دے. اس وجہ سے کسی جگہ پر ہو جاتا ہے، لیکن ہر جگہ ہی یہ لیبل فٹ کر دینا کہ بندش ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر دیا کریں، گزارش کر دیا کریں. اللہ پاک سنتا ہے، اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ہم بھی دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جس بھائی کا یہ مسئلہ ہے، وہ جب نماز فجر کو ادا کر لیں تو اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کر لیں اور سورہ مزمل کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ. نماز عشاء کے بعد بھی بالکل اسی طرح سورہ مریم اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ پاک نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں. جی ٹھیک ہے جی، دونوں حوالوں سے آپ کو بتایا علامہ صاحب نے، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کی علامہ صاحب اور پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سعید بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سعید صاحب. جی گزارش ہے، میرے ماموں ہیں جی، ان کا نام ہے ملک سراج الدین. کل سے ان کو کوئی فالج کا اور کڈنی پہ یوریا کا کوئی اٹیک ہوا ہے، تو بے ہوش ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، تو کافی سیریس حالت ہے ان کی صحت کے لیے پیر صاحب سے اور آپ لوگوں سے دعا اور کوئی وظیفے کی درخواست ہے. جی ان کی والدہ کا نام بتائیں. بخت بانو. چلیں آپ کو بتا دیں سعید صاحب آپ کے ماموں کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ. جی ان کا نام بتا دیں. سراج الدین. ہاں سراج. جی ان کا سراج الدین ہے نا؟ نہیں، ان کا نام صحیح تھا، وہ ماموں کے بارے میں جو بیمار ہے. چلے ان کے لیے اینڈ پہ دعا بھی کریں گے. اللہ پاک ان کو شفا تندرستی عطا فرمائے. ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہیں، اور ہم آخر میں دعا بھی کریں گے، ان کا نام لے کے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ مزمل جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو تھوڑا تھوڑا جب تک وہ پی سکیں تھوڑا تھوڑا آپ ان کو پلائیں. سورہ مزمل جو ہے 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ پانی ان کو پلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور روزانہ سورہ مزمل پڑھ کے وہ پانی جتنا تھوڑا پی لیں، سو کے نیکسٹ ڈے پھر آپ نے یہی سورہ 3 دفعہ پڑھ کے ان کو پانی پلانا جتنا وہ پی سکیں. پھر اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور میرے آقا کے صدقے ان کو شفا عطا فرمائیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی سر میرا نام فوزیہ ہے. سر مجھے نا مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ میری شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے. میں نے ساتھ کرایا، وہ رکاوٹ کہتے ہیں. ایک جگہ میرا رشتہ ہوا، وہاں ٹوٹ گیا. ہم نے شادی کی تیاری کی، سب انتظام کیا، مگر وہ رشتہ ٹوٹ گیا. ان کی دوسری بیوی تھی، وہ واپس آ گئی، اس لیے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. اب مولانا صاحب مجھے کچھ بتا سکیں گے. فوزی بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈی جی خان سے. اچھا ڈی جی خان سے بات. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بصیرہ بی بی. جی تو کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ 30. تو کیا وجہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہے رشتہ نہ ہونے کی؟ حساب کروایا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بندش ہے. چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا. علامہ صاحب موجود ہے، علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی بالکل، اللہ پاک آسانیاں فرمائے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ جلد آپ کو عطا فرما دے، کیونکہ آپ کی ایج آپ نے بتایا 30 ہے، ابو ہے. خیر اللہ پاک آسانیاں فرمائے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، فرائض کی پابندی کریں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 تسمیہ استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اسی طرح نماز عشاء کے بعد 3 تسمیہ استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ فرائض کی پابندی کریں. اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت آپ لازمی کریں. درود پاک کثرت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بھیجیں. انشاءاللہ یہ جو پریشانی ہے رشتہ نہ ہونے کے بعد ٹوٹ جانا، انشاءاللہ اللہ پاک کلام پاک کے صدقے سے اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے جو بہتر ہوا آپ کے حق میں وہ آپ کو جلد عطا فرما دیں گے. جی ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی علامہ صاحب، آپ نے مہربانی فرمائی ہے، اس کو وظیفہ بتایا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی نام بتائیں اپنا. جی میرا نام عزبہ ندیم ہے. قاری صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اپنے بھائی سے متعلق. پوچھیے. جی پوچھیں آپ. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، پوچھیں. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے بھائی کی جو ہے نا وہ دوسری دفعہ شادی کی گئی ہے،
لیکن ان کے حالات جو ہے نا وہ پھر سے ویسے ہی ہو رہے تھے. اپنی والدہ سے وہ پھر سے لڑائی جھگڑے اور کوئی نہ کوئی فساد بلا وجہ ہو جاتا ہے, کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی کیا, اپنی پہلی بیگم کو لے کے گھر بار چھوڑ چھاڑ کے پنڈی چلے گئے اور شفٹ ہو گئے. اور اب دوسری دفعہ ان کی شادی کی گئی ہے کیونکہ پہلی میں ڈائیورس ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, دوسری شادی کی گئی ہے. لیکن دوسری بیوی میں بھی پھر سے وہی گھریلو اختلافات, سمجھ نہیں آتی. والدہ کچھ اگر کہہ جاتی ہے, بزرگ ہے, بہت بزرگ ہے, وہ والد صاحب بھی بزرگ ہے, تو وہ برداشت نہیں کر پاتے. بھائی جو ہے وہ اس کی مسز کو شکایت لگا دیتی ہے, کچھ کہہ دیتی ہے تو اس طرح سے کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھڑک جاتے ہیں سب. اگر میں بھی کبھی جاتی ہوں سمجھانے کے چکر میں تو میں بھی بلیم ہی ہو جاتی ہوں, اور مجھے بھی پھر یہی بات ہے کہ یا میں کوئی غلط مشورہ دے دوں یا صحیح مشورہ دے دوں. اپنی طرف سے تو کوشش ہوتی ہے صحیح مشورہ دیا جائے, لیکن وہ ہمیشہ الٹ ہو جاتا ہے اور میں بھی غلط ہو جاتی ہوں ہمیشہ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسے کچھ وظیفہ بتائے یا ایسا, کیونکہ والد اور والدہ اس وقت اتنے بڑھاپے میں گھر میں اکیلے ہیں. گھر ٹرپل اسٹوری گھر بنایا ہے انہوں نے, نیچے وہی جو پورشن ہے اس میں رہ رہے ہیں, اوپر سیکنڈ اور تھرڈ فلور انہوں نے بنا دیا, اور مزدوروں کی طرح انہوں نے کام کیا ہے, لیکن اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوتی. آپ یہ بتائیں, اولاد ساری ان سے ناراض ہو کے, مطلب یہی والا بیٹا, اب دوسرے بیٹے تو خیر جاب کی وجہ سے دور رہتے ہیں, لیکن یہ بیٹا ناراض ہو کے اپنے بیٹے کو لے کے باہر چلے جاتے ہیں. اور اب ان کے بیٹے کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں رہتا. اس بھائی کا نام بتا دیں. بھائی کا نام مزول اقبال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہاں پہ رہتے ہیں؟ نام کنیز فاطمہ. کہاں رہتے ہیں وہ پنڈی چلے گئے ہوئے. اچھا ٹھیک ٹھیک, چلے آپ کو بتاتے ہیں, اللہ خیر کرے گا. جی حضور. اس حوالے سے میری بہن آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, اب جو ایک مشورہ ہے برادرانہ, کہ جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو وہ مستقبل میں خود کو اچھے کیا جو نہ وہ مستحق ہو سکتا ہے. جیسا اس نے سلوک کیا ہے ویسا اس کے ساتھ ہوگا. والدین کی نافرمانی یہ اتنا بڑا گناہ بھی ہے اور ایسی سزا بھی ہے جو آخرت میں تو ملے گی, دنیا میں بھی ہم نے ان کو رسوا ہوتے دیکھا ہے. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے, اور والدین سے حسن سلوک کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اس نے کائنات میں کس کے ساتھ مخلص ہونا ہے. تو اللہ پاک کرم فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں, بڑا ایک دردناک آپ کا میسیج ہے, ہمیں تکلیف ہوئی, اور جو والدین کی خدمت ہے اس سے انسان کو مقام ملتے ہیں, عزتیں ملتی ہیں. تیسرا کلمہ میری بہن آپ پڑھا کریں, ایک تسبیح تیسرے کلمے کی کریں, اس کے بعد آپ پورے فیملی پورے ماحول کے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کے والدین کو حوصلہ بھی دے, صبر بھی دے, اور ان کے لیے آسانی پیدا کرے. آمین. جی اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں, وہ تشریف لائے اور آپ کے مسائل سنے, ان کا حل دیا. پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے, پیر صاحب سے کہتا ہوں دعا کرا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین, جو اپنے والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں میرے مولا, ان تمام نافرمانوں کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما. ہر کسی کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا, جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما, جنہیں اولاد عطا فرمائی ہے ان کو صحیح معنوں میں والدین کا فرما بردار بنا. میرے مولا, جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما, جو بے روزگار ان کو اچھا روزگار عطا فرما. جن میرے بھائیوں نے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں میرے مولا, سب کے رشتے ہو جائے میرے مولا, سب کے اچھے اسباب پیدا فرما. اور سراج صاحب جو بیمار ہیں راولپنڈی میں میرے مولا, ان کو تندرستی اور شفا عطا فرما. میرے مولا, جتنے بھی جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے سب کو سلامتی عطا فرما. میرے مولا, ہر کسی کو بندش سے, جادو سے, ٹونے سے, رکاوٹوں سے میرے مولا محفوظ فرما. اپنی حفظ و امان میں رکھ میرے مولا, اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. آقا دو جہاں کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. زندگی سلام پہ اور موت ہم سب کی ایمان پہ آئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.